साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। बड़ी अहम ख़बरें हैं आज इस व्लॉग के अंदर। हकीकत के ऊपर मबनी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे, उनको आपने बागौर सुनना है। जंग वाले आज़ाद हैं, पाकिस्तानी कैद क्यों हैं, 2 हफ्तों की छुट्टियाँ क्यों हुई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने झूठ कैसा बोला, ईरान की खलीजी ममालिक को कैसी वार्निंग जो है वो दी गई है, और ट्रंप साहब जो हैं वो हार चुके हैं। साजो सामान पैक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान के हवाले से सोहेल अफरीदी साहब का नया मंसूबा कैसा है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज अडयाला जेल के बाहर फिर से बहनें, पार्टी के कारकुनान, अच्छी तादाद थी, वो जमा हुए। वो जो SHO था उसके ख़िलाफ़ नारे भी लगाए गए, कारकुनान की आपस में तू तकरार भी हुई। देसी मुर्गी बाकी चीज़ें लेके गए थे, अडयाला जेल के अमले को दिया, अंदर नहीं जाने दिया गया। अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने खुद नहीं खाया, वापस कर दिया। मुलाकात साहिबो क्यों करवाएंगे, क्यों ये सारी चीज़ें होंगी, आज जंग को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जो डिस्कशन है वो ये कर लेते हैं खान साहब के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म और पेट्रोल, सारी चीज़ें। देखिए, खान साहब बीमार हुए, सारे हालात और वाक़यात आपने देखे, कैद होने से लेके अब तक जेल के अंदर आँख चली गई। जो लोग खान से मुलाकात करवाने की इजाज़त होने के बावजूद अदालतों की नहीं मुलाकात करवा रहे, जो खान की आंख ख़राब कर चुके हैं, जो फैमिली को मिलने नहीं दे रहे बीमारी के बावजूद, जो खान साहब को इलाज के असूल के लिए अस्पताल में एडमिट नहीं कर रहे, हालांकि उज़्मा खान ने एक दरख्वास्त दी है जिसके ऊपर समाअत हुई भी है और मज़ीद भी समाअत होगी। आज भी समाअत थी। लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनकी तैयारी नहीं थी, अगली तारीख के ऊपर तैयारी हो जाएगी। लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन तैयारी हो भी जाती तो कौन सा खान साहब ने जो है वो बाहर आ जाना है। तो लोगों के जमा होने के बावजूद कई मुंगल गुजर चुके, मुलाकात ना हो सकी और एहतजाज भी नहीं हो रहा। अब अगर देखा जाए तो जहाँ पे इमरान खान की रिहाई के हवाले से सोहेल अफरीदी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अब इलामा नासिर राजा, जो सियासी कमेटी में बातचीत हुई, और महमूद खान अचकज़ई जिनको ये कहा खान साहब ने कि इनको मैं मैंडेट देता हूँ, ये जो कुछ कहेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ करना चाहेंगे, इनके साथ चलें। सोहेल अफरीदी ये समझ रहे हैं कि मैं 3-4 लाख लोग ले आऊँगा, पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के लोग जो हैं वो भी निकलें, तो ईद के बाद जो है वो हम इस तरफ जाएंगे। ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत थोड़े से लोग हैं, आटे में नमक के बराबर बहनें, सोहेल अफरीदी और चंद और लोग जो एहतजाज की तरफ चाहते हैं कि जाया जाए। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो खान साहब को बगैर एहतजाज के कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, ये आप लोहे पे लकीर जो है वो समझ लें। साहिबो, आप ये सोच रहे होंगे कि जो फ़ौज के अंदर से लोग हैं वो क्यों नहीं बोलते। जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि छावनियाँ जहाँ थी, जहाँ पे फ़ौज की फैमिलीज़ थी फ़ौजियों की, वहाँ से सबसे बड़ा रिज़ल्ट खान साहब के हक़ में आया। फ़र्ज़ करें कि मेरी या आपकी किसी ब्रिगेडियर से बात हो रही है, मुकालमा होता है, मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि आप लोग जो हैं वो दिल में ही बुरा महसूस क्यों करते हैं, आप लोग क्यों नहीं निकलते, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते। साहिबो, पहली तो बात है इस सवाल का जवाब देने से पहले कि फ़र्ज़ करें फील्ड मार्शल साहब जेल में हों और खान साहब बाहर हों, उनकी जगह के ऊपर हों, तो क्या खान साहब फील्ड मार्शल साहब को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही ये शिकार किया है फील्ड मार्शल साहब ने इमरान खान साहब का, उनको जेल में रखा हुआ है, वो भी नहीं छोड़ेंगे। चूँकि ये जो बाहर सारा कुछ सल्तनत इस्तिस्ना फील्ड मार्शल बने हैं, ये पूरी हुक्मरानी करने का जो उनको हौसला और माहौल मिला है, ये तो खान साहब के जेल में रहने की वजह से है। और ख़ान साहब को वो अच्छे से जेल में रखेंगे और उनको ज़िंदा रखना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। चूँकि खान साहब जेल में हैं तो इनकी बाहर सल्तनत जो है और बादशाह जो है वो कायम है। तो भला वो इमरान खान साहब को ऐसे जेल से छोड़ के, ये जितने केसेस चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, सब बकवास नामा है, माफ़ी चाहता हूँ, इसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। और सोहेल अफरीदी साहब ने खुद कहा था ये घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। फिर देखें कि हम ये कहते हैं जी कि फ़ौज अगर 80% अवाम और फ़ौज मिल के इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो ये लोग जो हैं वो ऐसे क्यों नहीं करते। फ़र्ज़ करें एक शख्स ब्रिगेडियर है, उसकी लाखों रुपए तनख्वाह है, उसके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, APS हो, जो भी हो, वो चंद सालों के बाद रिटायर्ड हो जाएगा, वो मुलाजिम हैं, वो नौकर हैं, वो आज़ाद नहीं है। तो जो लोग, आप आज़ाद हैं, 80% आपने वोट दिया ना खान साहब को, फ़ौजियों की फैमिलीज़ ने भी दिया, तो वो लोग बगावत क्यों करें जहां उनके 800 लोगों का कोर्ट मार्शल हो गया। वो कहते हैं कि ये जो लोग आज़ाद हैं ये क्यों नहीं बोलते, फिर हम भी बोलेंगे। तो कहने की बात यह है कि हर किसी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। बासूरत दिगर ये 20-33 तक फील्ड मार्शल साहब हैं, इन्होंने ही रहना है, इसी निज़ाम को आगे चलाएंगे, कोई सदारती निज़ाम लेके आएँ और चीज़ें करें, एहतजाज के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप देखें, जंग वाले आज़ाद हैं और पाकिस्तानी कैद हैं।
آپ ورک فرام ہوم کریں گے. اسکولوں میں 2 ہفتوں کی چھٹیاں ہو گئیں. کیا کوئی پاکستان میں میزائل گر رہے تھے؟ کیا ایران کے اندر میزائل نہیں گر رہی یا جنگ نہیں ہو رہی؟ اسرائیل دیکھیں، ایران دیکھیں، خلیجی ممالک دیکھیں، سعودی عربیہ جہاں UAE میں میزائل پڑ رہے ہیں، بحرین، قطر، اسکولوں میں چھٹیاں بھی نہیں ہیں، بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، ساری چیزیں نارملائز ہیں. تو پاکستان والے آزاد ہیں. اگر آزاد ہیں تو پھر ان کو قید کیوں کیا گیا؟ پھر صاحبو جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں، اتنا بڑا وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا کہ مزید قیمتیں بڑھیں گی اور ہمیں پرائس جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی، جبکہ ان کی تقریر کے قوم سے خطاب کے بعد 1 گھنٹے بعد 119 بیرل فی جو تھا وہ $119 سے $81 کے اوپر فی بیرل پرائس آ گئی. اب تو پرائسیں پہلے سے بھی کم ہونی چاہیے، آپ نے تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھا کے 321 کر دیں. تو وزیر اعظم صاحب نے جب جھوٹ بولا تو یہاں پہ مجھے پتہ ہی کون یاد آ رہا ہے، یہ سن لیجئے. یہ اس ملک میں یہ کیا حرامی پن ہو رہا ہے؟ اسے حرامی پن نہ کہا جائے گا تو حلالی پن کہا جائے گا. اس کو حرامی پن سے کیا ملک چلا کرتے ہیں؟ تو الطاف حسین صاحب نے ٹھیک کہا نا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ پیسے ہی ہم سے چاہیے تھے، مہنگائی ہی کرنی تھی اور پیٹرول کو وجہ بنا کے کیوں کی؟ اگر آپ کو عیدی کے لیے پیسے چاہیے تھے. ایک پٹوار کا بڑا دیسی سا لڑکا پٹواری زبان میں جو ہے وہ بات کرتا ہے، اس کی بھی بات سن لیجیے. اما جنگاں دوے ملکیں لئیاں ویاں تے پیٹرول تساں تے ساڈے کول ودانے پیو. خیر ہے نا، سیدھا منگی کنوں آ رہا کو عید دے رہا سا عید چاہیے یار. جی، تو وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ یہ بولا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹمی میزائل ہے، ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، فلاں چیز کر سکتے ہیں. آپ کو اتنا نہیں علم کہ پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیش اور نیپال جیسے ملک اور سری لنکا، بھارت کو دیکھیں، انہوں نے کتنی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی جنگ ہونے کے باوجود نہیں بڑھائی جتنی پاکستان نے بڑھا دی. پھر آپ کہتے ہیں قیمتیں بڑھیں گی اور اوپر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں عالمی منڈی کے اندر فی بیرل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو یہ لوگ جو پاکستانیوں کو قید کر رہے ہیں، اندر رکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے. صاحبو اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، یہ آپ کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈال کے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر قید ہو جائیں، باہر نہ نکلیں، کوئی ایسا ماحول نہ بنے، یہ کسی طریقے سے مارچ ختم ہو جائے، روزے ختم ہو جائیں، عید ختم ہو جائے، پھر اپریل بھی گزر جائے، آگے مئی جون میں گرمی ہوگی، لوگ خان صاحب کی بھی بات نہ کریں، لوگ جنگوں میں لگے رہیں، ہم افغانستان کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں. اسی طرح سے یہ جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے اور کوئی بھی احتجاج نہ کرے، تو قوم کو جو ہے وہ اندر رکھ دیا. کتنی بڑی حماقت ہے کہ جن ملکوں کے اندر میزائل گر رہے ہیں ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، اور پاکستان جہاں پہ کوئی میزائل نہیں گر رہے ان کو چھٹیاں دے دی گئیں اور ورک فرام ہوم ہوگا. یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، یہ کفایت شاری ہے. میں تو اس کو کفایت شاری نہیں سمجھتا. یہ کون سی کفایت شاری ہے کہ آپ نے 55 روپے جو پہلے سے ڈیزل پیٹرول رکھا ہوا تھا اسی کو مہنگا کر دیا، عوام کے اوپر جو ہے وہ اتنا بڑا آپ نے بم گرا دیا مہنگائی کا اور پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں کہ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے بیٹھے ہیں، بس لائنوں میں لگتے ہیں، جب برداشت ختم ہوتی ہے تو آپس میں لڑتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، پھر خاموش ہو جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. سچ بولیں تو کوئی کہتا ہے یہ پٹواری ہیں، اور سچ بیان نہ کریں تو دوسرے ناراض. اس ملک کے اندر خبریت رہ کون سی گئی ہے؟ 2 لائنیں کھینچ دی گئی ہیں. ایک وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ سیاست میں، عدلیہ میں، ہر چیز میں مداخلت کرتی ہے، اور دوسرے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہیں. یہی بات رہ گئی ہے. ہاں مریم صاحبہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے تیارہ لیا ہے، انہوں نے صفائی بھی کروائی ہے، کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن بات تو اثر نہیں کر رہی نا. وہ تو سب کی جو ماں صاحبہ تھی وہ جہاز میں ہیں اور عوام جو ہے وہ سائیکل کے اوپر آ گئی ہے. کل میں نے لوگوں کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا صورت حال ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد. جس کے پاس موٹر سائیکل تھا وہ سائیکل پہ آ گیا، گاڑی والا موٹر سائیکل پہ جائے گا، اور جو سائیکل والا تھا وہ یا تو پیدل چلے یا پھر سائیکل پہ جائے. شکر ہے اس کے اندر پیٹرول نہیں پڑتا. تو یہ ساری صورت حال ہے. اور ایران نے خلیجی ممالک کو صاحب وارننگ دی ہے اور یہ کہا ہے آپ اپنے ایئر بیس جو ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں. اگر دیے تو ہم پھر حملہ کریں گے. بصورت دیگر ہماری اور آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے. اچھے طریقے سے ہم پہلے بھی رہ رہے تھے، اب بھی رہیں گے، آئندہ بھی رہتے رہیں گے. تو ایران نے وارننگ جاری کی ہے کہ آپ جو خلیجی ممالک ہیں، میری مراد قطر ہے، سعودی عربیہ ہے،
اس میں UAE ہے, بحرین ہے, کویت ہے, ان تمام کو ایران نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اگر لڑ سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں, آپ کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. اب دوسری جانب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہار چکے ہیں, انہیں اپنی سیاست کے لالے پڑے ہیں, اگلے الیکشن میں کیا ہوگا, کس طرف جائیں گے, اب وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کسی طرح سے یہ جو مال ہے اس کو لپیٹا جائے. کچھ تو ضائع ہو گئی چیزیں, ایئر بیس جو تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں, اسلحہ چھوڑ کے واپس جانا پڑے گا. فوجیوں کا انخلا دیکھیے سعودی عربیہ سے باقی جگہ جہاں پہ انہوں نے ایئر بیس بنائے تھے وہاں سے تو امریکی فوجی واپس جا رہے ہیں, بڑی تعداد میں واپس جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا کہ آلموسٹ جنگ جو ہے وہ فنش ہے اور ہم لڑ چکے ہیں, تو یہ کہیں کہ ہم نے آپریشن کرنا تھا, جنگ نہیں تھی, آپریشن کامیاب ہو گیا, ہم نے دیکھیں بڑی تباہی کی ہے, ان کی آئل ریفائنریز جو تھی وہ ہم نے تباہ کر دی ہیں, یہی کرنا چاہتے تھے, بات ختم, اور انہیں سیف ایگزٹ چاہیے. یہ راؤنڈ باؤٹ کے گرد گھوم رہے ہیں, چکر کھا رہے ہیں, اور انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, پہلا لینا ہے, دوسرا لینا ہے, تیسرا یا چوتھے سے جانا ہے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جنگ تو سامنے واضح نظر آتا ہے وہ ہار چکے ہیں. اب اسرائیل جو ہے اور نیتن یہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مل کے ایک خواہش کے اوپر جنگ لڑی تھی, ان کو بھی لگ پتہ گیا. خامنائی صاحب کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنائی وہ آ چکے ہیں, سپریم لیڈر بن گئے ہیں. چائنا نے سپورٹ کی ہے, رشیا نے سپورٹ کیا. پاکستان اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو کیا سعودی عربیہ کے کہنے کے اوپر اور UAE کے کہنے کے اوپر ان سے پیسے جو لیے ہوئے ہیں اور جو مزید لیں گے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پاکستان جو ہے وہ اس جنگ میں کودے گا؟ دیکھیں پاکستان اور ایران ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں. پاکستان کی طرف جو علاقے ہیں اس کے اوپر ایران نے کبھی کوئی توپ خانہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں لگائی, چونکہ اس کو پاکستان سے کبھی خطرہ ہوا ہی نہیں. اب یہ امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کی طرف سے اور UAE کو انوالو کر کے پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور ان کو رضامند کیا جائے سعودیہ اور UAE کے ذریعے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے کہنے کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے, اور جس طرف ایران نے جو چیزیں نہیں لگا رکھی حفاظتی اس طرف سے جو ہے وہ اٹیک کیا جائے اور مزید ان کو تنگ کریں اور ان کا نقصان کریں, جس کے بعد ان کو کوئی راستہ ملے اور وہ واپس جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کہہ رہا ہے جی کو $5 ارب جو ہیں جو ہمارے اکاؤنٹ میں سعودی عربیہ نے بطور گارنٹی رکھے ہیں ریزرو کے طور کے اوپر تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹھیک رہے, تو وہ رہنے دیں مزید چند سالوں کے لیے, مزید تھوڑے اور پیسے دے دیں. IMF کے ساتھ جب کبھی اونچ نیچ ہو تو اس میں ہماری مدد کریں تو ہم حاضر ہیں, کیونکہ پاکستان کے پاس صاحبوں کو ذریعہ معاش نہیں ہے. انہوں نے ملک کے اندر الیکشن چوری کیے, انہوں نے جن کی حکومت بننی تھی ان کو باہر کیا, تو حالات اس نیچ کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں. ان کو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے, اللہ کرے کوئی جنگ ہو جائے, ہم اس کا حصہ بنیں, اس کا حصہ بن کے ہمیں ڈالر ملیں اور ہماری جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں. تو ان سب لوگوں کا جو سروائیول ہے اس وقت وہ جنگوں کے اوپر ہے, اور اسی طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہیں, جنگ کے حالات رہیں, اور پھر شرم کرو, حیا کرو, کچھ تو خیال کرو. یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لو. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں دوبارہ اپنی پہلے والی قیمتوں پر واپس آ گئی ہیں. کیا عوام دشمن شہباز حکومت 63 روپے فی لیٹر اضافے کو واپس لے گی؟ کیا حکومت 120 روپے فی لیٹر کے ظالمانہ منافع سے دستبردار ہوگی؟ کیا شہباز حکومت معمولی اخلاقی حس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کے غریبوں کے خلاف اس معاشی دہشت گردی اور مالیاتی صفاقی پر نظر ثانی کرے گی؟ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. صاحبوں وہیں پہ خبر ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے. قمر جاوید باجوہ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں برین ہیمریج ہوا ہے اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں. یہ ذرائع سے اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی ہے. اب دیکھیں چند سال پہلے یہ ملک کے آرمی چیف تھے, ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, آج کوئی باتھ روم میں گر رہا ہے. کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے نا. دنیا عارضی ہے, میں آپ سب لوگ مار جائیں گے صاحبوں. اگر آپ کو کوئی موت کی بھی دھمکی دیتا ہے نا, آپ کو مار دیں گے, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب پیدا ہو چکے ہیں تو اس کے بعد مرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سب نے مرنا ہے, کس نے کیسے مرنا ہے یہ لکھا ہوا ہے, یہ الگ بات ہے. ہاں جان کی حفاظت کرنی چاہیے. ذرائع کے مطابق جنرل باجوہ کی طبیعت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور وہ کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہے, حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں. اس حوالے سے کوئی باضابطہ سرکاری بیان سامنے نہیں آیا, لیکن دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بدستور اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت مکمل طور پر خطرے سے باہر نہیں بتائی جا رہی. تو یہ ساری صورتحال ہے صاحبو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.